बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। अगर ये कहा जाए कि हुकूमत के लिए काम आसान हो गया तो हो गया। हुकूमत जो चाह रही थी इस जॉइंट सेशन से हासिल करना, हुकूमत ने हासिल कर लिया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हुकूमत ने जो इंतखाबी कानून है उसके अंदर तब्दीली यानी तरमीम ले आई है। हुकूमत इस जॉइंट सेशन में पास करवा लिया है। 221 वोट हुकूमत ने हासिल कर लिए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी अब हिस्सा बन गई अगले इलेक्शंस का। और जो इंटरनेट वोटिंग है, जिसे हम आई वोटिंग कहते हैं, वो भी यानी ओवरसीज पाकिस्तानी भी अगले इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकेंगे। सदर पाकिस्तान जब इस बिल को मंजूर करेंगे तो ये एक्ट की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अपोजिशन ये समझती है कि हुकूमत ने सब कुछ बुलडोज करके किया है और हुकूमत के कुछ अल्टीरियर मोटिव्स हैं और अभी से अपोजिशन ने अनाउंस कर दिया है कि अगला इलेक्शन नामंजूर है और अगले इलेक्शन की में धांधली के लिए, तारीख साथ धांधली के लिए ये सब कुछ किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि जिस एक पेज की बात की जाती रही कि वो एक पेज फट गया है, वो बुक तब्दील हो गई है, किताब तब्दील हो गई है, आज बहुत से लोग ये कह रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं कि अपोजिशन जो इस सारे मामले पर, इस सारे मुद्दे पर खुश हो रही थी कि कोई सफ़ा पलट गया है या कोई सफ़ा फट गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हुकूमत मौजूद है। आज फवाद चौधरी साहब ने इस अपोजिशन के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस तरह उन्होंने कहा शिकस्त खुर्दा अपोजिशन, थकी हुई अपोजिशन, थके हुए पहलवान, रोंदू अपोजिशन, इस तरह के अल्फाज हुकूमत की जानिब से इस्तेमाल किए गए और बारहा ये कहा जाता रहा कि भाई आपने पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल कोशिश की हमें गिराने की, हम नहीं गिरे, हम मौजूद हैं, हुकूमत मौजूद है और अपोजिशन सरापा एहतजाज है। अपोजिशन ने कहा है कि तमाम तरामीम चैलेंज होंगी सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन जनाब फारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया फारूक साहब। जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हैं, शुक्रिया जुबैर साहब आपका। नाज बलोच साहबा MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका भी बहुत शुक्रिया। फारूक हबीब साहब, सबसे पहले तो क्योंकि आप हुकूमत हैं, आपने और आपके इत्तेहादियों ने ये कानून मंजूर करवाए हैं आज नेशनल असेंबली के जॉइंट सेशन से, ऑब्वियसली तो आपको मुबारक हो। लेकिन ये बगैर अपोजिशन के साथ कंसेंसस के ये आपने सब कुछ करवा लिया है और ये कह रहे हैं कि आपने सब बुलडोज किया है और ये तो चैलेंज करने भी जा रहे हैं। तो देखें, सोच रहे हैं आपके क्या होगा? देखें, अपोजिशन का जो रोना धोना है वो अब एक जानिब रह गया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आर या पार तक मामले को ये खुद लेके गए हैं। अच्छा, आर या पार, उसके बाद आज जो है वो खवार वाला हिसाब हो गया। उसकी वजह यह है मतलब दोनों में से इनके हाथ में सिर्फ ख्वारी आई है। उसकी बिल्कुल उसकी वजह यह है कि अदम एतमाद, इस्तीफे, सड़कें, लॉन्ग मार्च, पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी के रास्ते में रुकावटें डालना, बाइकआउट करना, PDM का धड़म तख्ता करना, वो सब चीज़ें जो है वो इन्होंने करके देख ली। हमने इनको ये अर्ज़ की थी कि ये कोई आपकी ज़ाती ज़िद या अना का मामला नहीं होना चाहिए, ये को बिल हमारी फ़ायदे के लिए नहीं है, ये कौमी मफाद के बिल है। अच्छा। और बुनियादी तौर के ऊपर इसमें आप इन बिल्स के ऊपर हमारा साथ दें। अक्टूबर 2020 के अंदर इंतखाबी इस्लाहात का बिल पार्लियामेंट के अंदर ले किया गया था, उसके ऊपर बारहा कोशिश हुई, बारहा राब्ते किए गए, कोई तवज्जो नहीं दी गई। वो भी पेंडिंग है ना। सुन लेना, वज़ीर आज़म साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा था कि अगर आपको EVM या किसी और चीज़ के ऊपर एतराज़ है आप अपना ऑल्टरनेट ले आएँ। लेकिन ये उसके ऊपर भी इन्होंने कोई कान नहीं धड़े। ये बाकायदा तौर के ऊपर EVM की और बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जो 90 लाख पाकिस्तानी हैं जो मुल्क से बाहर हैं, 9 मिलियन, जो इस मुल्क को $30 अरब जो है वो इस मुल्क को भेज रहे हैं। PMLN के दौर में $18 बिलियन तक आ रहे थे मैक्सिमम, अब $30 बिलियन हो गए हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो है वो हमारा फायदा है। लेकिन एक बात है, वोटिंग राइट फराहम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि लेकिन कानून साजी के लिए अहम होता है जब इतने बड़े स्केल पर हो और उसके इम्प्लीकेशंस ऐसी हों, असरात हों कि मुल्क की सियासत के ऊपर असरात होंगे, उसमें इत्तफाक़ राय होना चाहिए। देखें बात यहाँ इत्तफाक़ राय कोई नहीं है, ये हुकूमती तरमीम है। नहीं, बुनियादी तौर के ऊपर आज इसमें 2 बिल्स ऐसे हैं जो अपोजिशन के बिल्स भी थे, जो कि प्राइवेट मेंबर बिल्स अपोजिशन की जानिब से पेश किए गए थे। एक इनकी जो महनाज अजीज़ साहिबा हैं उनकी तरफ से, एक जावेद हुसैन शाह साहब हैं उनकी जानिब से पेश किए गए, उनको भी हमने इनकॉर्पोरेट किया। वो बिल्स भी पास हुए। एक कोई यूनिवर्सिटी के हवाले से, तालीमी इदारे के हवाले से था, एक बच्चों की मारपीट तो ये था ना यार, EVM वाला ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से शहबाज साहब ने कहा हम भी चाहते हैं, पर वो कहते हैं प्रोसेस शफाफ हो। देखें बात ये है बुनियादी तौर के ऊपर, प्रोसेस शफाफ हो क्या हो,
اس کے اوپر آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. جو ترامیم کی گئی ہیں وہ ترامیم کیا ہیں, ترامیم بھی تو سن لیں نا. آپ کی جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں شک نمبر 94 آلریڈی موجود ہے, جو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے اوورسیز کو ووٹنگ رائٹ جو ہے وہ فراہم کرنا ہے. ہم نے بھی یہاں پر ان کو انیبل کر دیا ہے. آپ نادرا یا نادرا کے علاوہ کوئی بھی ایجنسی جس سے آپ سیٹسفائی ہو سکتے ہیں. نا پہلے ایک ماڈیول بنایا تھا, اس پہ اعتراض ہوا. سر سن لینا, وہ تو بڑی لمبی تفصیلات ہیں. نادرا یا نادرا کے علاوہ اس میں لکھا ہوا ہے اینی ادر اتھارٹی اور ایجنسی, ٹھیک ہے نا, جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ دینے کے لیے انیبل کرے. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اسی طریقے سے جو ای وی ایم ہے, ای وی ایم کے حوالے سے بھی شک نمبر 103 پہلے ہی موجود تھی. یہ پائلٹس کروائیں گے. اس میں ہم نے امینڈمنٹ یہ کی ہے کہ آپ کو پرکیور کر سکتا ہے الیکشن کمیشن, خرید سکتا ہے. خریدنی کہاں سے ہے, کس سے لینی ہے, وہ بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ نے ان پہ پابند کر دیا کہ 2023 کے الیکشن میں وہ یہ استعمال کرنے کے پابند ہیں. وہ تو کریں گے نا, وہ تو کریں گے, لیکن کہاں سے مشین لینی ہے, کیسی لینی ہے, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. وہاں پر اگر یہ پروسیس میں کوئی تجاویز دینا چاہتے ہیں, سو بسم اللہ تجاویز دیکھیں. لیکن یہ سن لینا, آج جو ہوا ہے, آج جو دونوں ایوانوں سے ای وی ایم بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ اور جتنی قانون سازی پاس ہوئی ہے, یہ دونوں ایوانوں کے اراکین اور ہمارے جو اتحادی ہیں, انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت کے اوپر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 221 ووٹ اگر آپ کو ملے ہیں تو 203 یا 5 آپ کے خلاف بھی ہیں ترامیم کے. وہ ٹھیک ہے, اکثریت ہے نا. آرٹیکل 72(4) کیا کہتا ہے, ٹھیک ہے, میجورٹی سٹنگ میجورٹی ہوتی ہے, قانون سازی اکثریت رائے سے پاس ہوتی ہے. 72(4) یہ کہتا ہے اکثریت سے پاس ہوتی. تو ہم نے کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کیا. آپ نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا, بٹ انٹینٹ یہ ہے کہ اپوزیشن آپ کے خلاف ہے. بٹ ایک منٹ سر سن تو لیں نا ذرا, آپ کی باری. ہم میں کہتا ہوں آپ پورا شو کریں, ہمارا تو مقصد پورا ہو گیا. ہاں نہیں, حالانکہ ان کو فارمیٹ پتہ ہے کیا ہے. آپ زبیر صاحب کو موقع دے دیں. اور ایک اور بات نہیں, ذرا آپ کھلا دل کر رہے ہیں. آج تو آپ کا دن ہے زبیر صاحب. بقول ان کے آج آپ یعنی اپوزیشن خوار ہوئی ہے, تو آپ خوار ہو کے کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اور میں ایک چیز بتا دوں, آج سے چند دن پہلے تک جو حکومت کی حالت تھی سب کی نظر میں, چاہے وہ باہر کے کوئی تجزیہ والے لوگ تھے, انڈیپینڈنٹ میڈیا تھا, میڈیا سے دھلائی ہو رہی تھی, وہ ان پرابلمز پر ہو رہی تھی جو حکومت فیل ہو چکی ہے. چاہے وہ بنیادی چیزیں تھیں, مہنگائی کے حوالے سے, غربت کے حوالے سے, بے روزگاری کے حوالے سے, گورننس کے حوالے سے, ماس اسکیل کرپشن ایٹ دا ہائیسٹ لیول کے حوالے سے, اوپر سے شروع ہو کے نیچے تک کرپشن, اسکیمز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ پرابلمز ابھی کہیں نہیں گئے ہیں. آج کی جو ووٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد کوئی حکومت کے پرابلمز کیا ختم ہو گئے, گورننس کے پرابلم ختم ہو گئے. وہ تو 2023 میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ تو بات کی بات ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ اگر اس کو ان کا رائٹ ہے, انہوں نے سمجھا, میں پوری سنسیریٹی سمجھ لیں کہ ان کا یہ, لیکن میں بالکل اسی سنسیریٹی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جو بھی میرا ٹیکنالوجی کا بیک گراؤنڈ ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا یہ کس میں کس میں رہے ہیں. انہوں نے کہا پروکیورمنٹ کی بات کی ہے. اگر کوئی مجھے ایکسپرٹ بتا دے آئی ٹی انڈسٹری کا, اور میں آپ کو پچھلے منڈے کے الفاظ بتا دیتا ہوں, امین الحق آئی ٹی منسٹر ہے نا, حکومت کی جو آئی ٹی کی پالیسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا, سب سے زیادہ سمجھ بوجھ کس کی ہونی چاہیے, ان کی ہونی چاہیے. کتنے مہینوں سے یہ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں اکتوبر میں پیش کیا تھا. آئی ٹی منسٹر نے ندیم ملک کے پروگرام میں میرے سامنے یہ کہا کہ یہ ٹیکنالوجی چل ہی نہیں سکتی ہے. یہ ان کے آئی ٹی منسٹر ہیں کابینہ کے. اب تو وہ ساتھ, اچھا وہ ساتھ ایسے نہیں ہیں, وہ جو انہوں نے کہا ہے نا, کیا نام ہے وہ کراچی کے ایم این اے جو آ جائے تھے, عامر لیاقت صاحب, کہ لایا گیا ہے, آئے نہیں ہے, لایا گیا ہے. اور بڑا دلچسپ ہے, آپ نے ذکر کیا, سن لیں, وہ بڑا ان کی جو الفاظ تھے وہ بڑے دلچسپ ہیں. زبیر صاحب نے ذکر کیا, ان کی شکل دیکھیں, ان کی شکل دیکھو. چلے وہ ذرا ٹویٹ بھی پڑھ کے سنا دیں نا. چلے ٹویٹ بھی پڑھ دیتے ہیں ذرا. یہ کیا فرما رہے ہیں جناب عامر لیاقت حسین صاحب؟ آپ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ خود چل کر آگے, آپ کے تو بڑے گلے شکوے تھے. جی ہم آئے نہیں, لائے گئے ہیں, اور بہت اہتمام سے لائے گئے ہیں. اور کون لایا ہے آپ کو؟ لایا کون ہے؟ وہی لائے ہیں, جو لاتے ہیں وہی لائیں. پارٹی لے کے آئی ہوگی. اب یہ دیکھیں نا, اب یہ اس سے کیا مسئلے کا اس طرح سے ووٹ لے کر ذرا ٹویٹ آپ ہی پڑھ دیں ذرا مجھے, اگر آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ کے سنا دیں. عامر لیاقت صاحب کی ذرا پڑھ دیں نا. انہوں نے بڑا شاعرانہ انداز کیا. پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں یہ ملاقات ایک بہانہ ہے, اچھا پیار کا سلسلہ پرانا ہے, ناراض ہوں مگر منا لیتے ہیں, کھو کر بھی انہی کو پانا ہے.
کیا بات. لہٰذا آپ دیکھیں نا عامر لیاقت صاحب کا تو میں انداز سمجھا- بہت شاعرانہ ہے. میں Bromance type ہو اچھا گیا. آپ نے پڑھ دیا, میں سمجھا انہوں نے کانٹرڈکٹ کیا, وضاحت کی ہے اس کی لانے کی کہ لائے نہیں گئے تھے, وہ اپنی جگہ ہیں, وہ اپنی جگہ. اس شعر کا اس سے کوئی تعلق نہیں, یہ ہم کسی اور محفل میں ڈسکس کر سکتے ہیں. میں سمجھا کہ شاید انہوں نے اس کے بعد کانٹرڈکٹ کر دیا اپنے سٹانس کو. بٹ نتھنگ ول چینج, نتھنگ ول چینج. ان کے گورننس کے ایشوز وہیں کھڑے ہیں, ان کے کرپشن کرنے کے انداز وہیں کھڑے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ بڑھیں گے. سو نتھنگ ہیز چینج. زبیر صاحب یہ میں ناز بلوچ صاحبہ کے لیے ایک سوال ہے سر. بات یہ ہے کہ آج سن لینا, آج زبیر صاحب جو مرضی کے آج کے دن کو ان کو 40 قتل مار. آج آپ کھانا کھلائیں ساروں کو. پروسیجرز کو بلڈوز کرتے ہیں یا آپ کے شو کے فارمیٹ کو بھی بلڈوز کر رہے ہیں, اور وزیر صاحب بڑی حالانکہ یہاں میجورٹی نہیں ہے, میجورٹی آپ کے پاس ہے, اپوزیشن کے پاس ہے, آپ تو مائنورٹی میں. چلیں جی, مجھے بریک کا کہا ہے. میں ناز بلوچ صاحبہ کے آپ کو پہلے کہا میں آج صرف یہاں پہ بیٹھوں گا, یہی ہنسوں گا, یہی بولیں گے, یا میں نے کہتا رہوں گا کہ بھائی بولنے دیں مجھے. آپ ادھر آ جائیں, ان کو ادھر. میرے خیال میں ان کو ادھر ہی آ جانا چاہیے وزیر صاحب کو. ایک بریک کے بعد ہی ناز بلوچ صاحبہ کے پاس آ رہے ہیں ہمارے ساتھ. فاروق حبیب صاحب کا موڈ اچھا ہے, لیکن وہ آج کسی کو بولنے نہیں دے رہے کیونکہ خوش بہت ہیں, اوور ایکسائٹیڈ ہیں. ان سے جانے گے اس اوور ایکسائٹمنٹ کے پیچھے اور بھی کیا وجوہات ہیں. لیکن ناز بلوچ صاحبہ, ابھی زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت کے مسائل اس سے حل نہیں ہوں گے, لیکن اگر ایسا تھا تو پھر آپ لوگ احتجاج کس کا کر رہے تھے؟ قانون ہی پاس ہوا ہے نا, کون سا بھی الیکشن آ گئے ہیں, اور یہ تو اگلا الیکشن سٹچ اپ کر کے بیٹھ گئے ہیں. ان کو تو لگتا ہے اوورسیز پاکستانی بھی ان کو ووٹ دے گا. 22 ایسی کانسٹیچوئنسیز ہیں جن میں بہت بڑا امپیکٹ آئے گا اوورسیز پاکستانی ووٹس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ آج کا جو دن تھا یہ اس لیے اپوزیشن کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتا کہ حکومت کو پچھلے ہفتے جب یو ٹرن لینا پڑا, ان کے اتحادی ان سے ناراض تھے اور ان کے اپنے ارکان ناراض تھے اور ووٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے کہا تھا. جی, تو یہ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ کون سا ایسی جادو کی چھڑی تھی کہ ایک ہفتے کے اندر وہ اتحادی اور وہ ارکان جو ناراض تھے, جو آنا بھی نہیں پسند فرما رہے تھے, اور گزشتہ 3 ماہ سے تو کورم ہی پورا نہیں ہو رہا تھا. آپ کو تو پتا ہے وہ جادو کی چھڑی کیا ہے؟ حکومت کہتی ہے ہم انہیں پیار سے, انکساری سے, عاجزی سے, وہ تو جی پتہ چل رہا ہے ہمیں. لیکن بات یہ ہے کہ آج ہمیں تعجب اس بات کا تھا, افسوس تھا بہت زیادہ. میں سمجھتی ہوں یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک انفارچونیٹ دن رہا, کیونکہ کلبھوشن یادو کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو قانون سازی کی گئی ہے, ایک انڈین سپائی کو, ایک انڈین جاسوس کو, جس کو ہمارے ملک میں سزا مل چکی ہے, سزا یافتہ کو, تو جب آپ اس قسم کے قانون کے لیے پارلیمنٹ کو ایز اے ربر سٹیمپ یوز کرنے کے لیے اگر آ جاتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب اور تمام لوگوں کو جو ہے آپ مجبور, اور جس طرح آپ دکھا رہے تھے انٹرنیشنل اوبلیگیشن ہے ہمارا, کوئی بھی ہوتا تو. اچھا, کوئی انٹرنیشنل اوبلیگیشن نہیں ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جو کوئی انٹرنیشنل اس قسم کے پریشر کو برداشت نہیں کرتے جب آپ کے ملک کی سوورینٹی کی بات آتی ہے. تو آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جو 204 205 نمائندے ہیں جن کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیا ان کا اختیار نہیں؟ کیا وہ عوام سے ووٹ لے کر نہیں آئے؟ کیا ان کا فیصلہ سازی کے اندر حق نہیں ہے؟ کیا 18ویں ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی تنہا لے کر آئی تھی؟ ہم بھی 18ویں ترمیم جیسے بڑے جو ہے بلز لے کر آئے, قوانین لے کر آئے, لیکن اس میں یونانیمس سب کو ساتھ لے کر اور کنسنسس ڈیولپ کر کے آپ لے کر آتے ہیں. کیونکہ یہ جو قانون سازی ہوتی ہے, آپ تو چاہتے ہی نہیں کہ قانون میں شفافیت آئے یا پروسیجر میں شفافیت. یہ شفافیت کی بات کر رہے ہیں. جو 35 اعتراضات الیکشن کمیشن آف پاکستان نے EVM کو لے کر دیے تھے, جس کے بعد انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنلی انہوں نے کمپنیز ہائر کیا, اسپینش کمپنی نے 25-26 تو ان کی اپنی انکیپیسٹی ہے نا الیکشن کمیشن. میری گزارش سنیں, دیکھیں آپ ریئلسٹک بات کرتے ہیں, یہ تو قانون لے کر آ گئے, لیکن اس کی امپلیکیشن کیسے ہوگی, اس کو کس طریقے سے آپ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی, آپ کیسے امپلیمنٹ کرائیں گے؟ آپ نے پروکیورمنٹ کیسے کرنی ہے؟ آپ نے تو ملک کو غریب کر کے رکھ دیا. 175 178 پہ تو ڈالر چلا گیا ہے. آپ کیسے میک شور کریں گے کہ ایک UC میں, ہر ضلع میں, ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر شہر میں آپ کے پاس اتنی کیا کیپیسٹی ہے پروکیور کرنے کی اس مشینری کو؟ اور پھر دوسری بات, آج تک ہمارے پاس جو ووٹ ہم دیتے ہیں جو ٹریسیبل بھی ہوتا ہے, جس سے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ریجیکٹ ہوا, دھاندلی ہوا, کس طرح سے ہوا, ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے, اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے جس میں پھر کوئی شفافیت آ جاتی ہے. یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر ہم 3 لوگ بیٹھے ہیں, ہم میں سے ہر بندہ اتفاق نہیں کرے گا, کیونکہ جرمنی نے اس کو بین کیا, اس ٹیکنالوجی کو UK نے بین
کیا, اس کو USA نے بین کیا, اس کو دیگر بے شمار ممالک نے بین کیا, اور جن ملکوں میں چل رہی ہے انہوں نے. بٹ ایک فیکٹ ہے, دیکھیے انہوں نے 221 ووٹ ہے, آپ کی ووٹ کم ہوئے, آپ کے ووٹ جتنے آنے چاہیے تھے, آپ کے 5-6 ووٹ دیے گئے, ادھر ہو گئے, کوئی بیمار ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن آپ اپنی اسٹرینتھ سے اپوزیشن اوور آل مطمئن ہے کہ ہمارا شو اچھا تھا. دیکھیں ہمارے پاس جو نمبر ہے, ہمارے نمبرز ہمارے موجود تھے, ہمارے سارے لوگ کمیٹڈ ہیں ہمارے ساتھ. ہمارے لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کل کس کی حکومت ہے, پرسوں کس کی حکومت ہے, سب ایک ساتھ. لیکن جو آپ کے دعوے تھے کہ وزیراعظم اکثریت کھو چکے ہیں, ان پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے, اتحادی ان سے ناراض ہیں, وہ انہوں نے ہر چیز آج اس کو رد کر دیا نا. دیکھیں 221 ووٹ کو مذاق تھوڑی ہے جوائنٹ سیشن میں, مطلب وہ دیکھیں نا وزیر صاحب حالانکہ بزی ہیں, لیکن اس چیز کو انہوں نے چہرہ اوپر اٹھا کے کہا ہے. فیصلے ہوئے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ کئی فیصلے پرویز مشرف نے کیے. پرویز مشرف تو چلے گئے, بھگتنا ہمیں پڑا, آنے والی نسلیں بھگتتی ہیں. بھگتنا پڑے گا ان کے فیصلوں. اب جو فیصلے یہ کر رہے ہیں, انہوں نے تو EVM لے کر آ گئے, لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس EVM سے ان کو یہ بینیفیشری یہ EVM سے رہیں گے. EVM ٹیکنالوجی جو ہے, اگر ایک کسی پولنگ سٹیشن میں EVM کی مشینری خراب ہو جاتی ہے, ہزاروں لوگ جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر پائیں گے. اور پھر اس کے بعد ایک بات فاروق صاحب دیکھیے, جہاں ایشو یہ ہے, اب یہ کہتے ہیں کہ قانون آپ نے پاس کر رہے ہیں, ظاہر بات ہے ایکٹ بن جائے گا نا. انہوں نے بڑا, میرے بھائی ہیں فاروق, انہوں نے ہمارا سب کا ٹائم لیا ہے. میں صرف یہ بات آپ یہ دیکھیں آپ کے ساتھ اپوزیشن ہم سب کے وقت میں سے بولیں, میں کہہ رہا ہوں آج میرا بھی سارا وقت آپ ان کو دیں. آپ نہیں بولنا, آپ بولتے تو لمبا ہی بولتے ہو. میں صرف دیکھیں میں صرف یہ گزارش کر رہی ہوں, میں نے اب 6 منٹ سے میری بہن بول رہی ہے, یہ جو قانون سازیاں آج ہوئی ہیں, ان کے اندر ہمارا انپٹ اتنا ہی ضروری تھا جتنا ان کا انپٹ. ایگریڈ بات ہے, لیکن اب وہ حکومت کر دیا, انہوں نے آپ کو بہت موقع دیے, آپ آن بورڈ نہیں آئے, اور آپ لوگ اپنی جگہ پر آپ نے کوئی الٹرنیٹو بھی نہیں دیا نا. وہ کہتے ہیں الٹرنیٹو آپ نے نہیں دیا. آج پارلیمنٹ کے فلور پہ بلاول بھٹو نے واضح طور پہ یہ بات کہی کہ اسپیکر کی جانب جو ہم نے اپنے اعتراضات جمع کرائے تھے, ہمیں کہا گیا تھا کہ جی آپ کے اعتراضات پہ بات ہوگی. بات ہم سے نہیں ہوئی. گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم, آپ EVM پہ اعتراض کرتے ہیں, آپ آلٹرنیٹ دیں کہ ہم الیکشن کو زیادہ شفاف کیسے کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کو کیسے انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. آلٹرنیٹ کیا ہم نے ٹاک شوز پہ بیٹھ کر دینا ہے؟ نہیں, بٹ وہ کہتے ہیں آپ نے اسمبلی میں بھی نہیں دیا. اسمبلی میں ہم کہاں دیں گے؟ اسمبلی میں جہاں فلور ہے, یہ میں نے تو نہیں بتایا. دیکھیں جب ہم آپ کے پاس اصلاحات کی کمیٹیز بنتی ہیں, تشکیل دی جاتی ہیں کمیٹیز, اس کے اندر اس کو فعال بنانا کس کا کام ہوتا ہے؟ حکومت کا کام ہوتا ہے. فاروق صاحب یہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں, ہمارے ملک میں تاریخ ہے, قانون چیلنج ہوئے ہیں, اسٹرائک ڈاؤن بھی ہوئے ہیں. دیکھیں ان کا بڑی ہزیمت ہوگی. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر پہلے آپ آج کی ہزیمت کی تو بات کر لیں نا. آپ مزید آج کی ہزیمت کی بات تو کر لیں نا, اگلی ٹرک کی بتی کے پیچھے نا آپ لگائیں. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر پھر میں ان کو یہ کہوں گا, دیکھیں یہ پارلیمان جو ہے یہ قانون سازی کے لیے, اس قانون سازی کے اندر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اپوزیشن ڈے 1 سے میں نہ مانوں کی ضد لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. جس طرح ایک ضدی بچہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے انوکھا لاڈلا کھیلنے کو چاند مانگے, یہ ہمیشہ آپ مانگ رہے ہیں, یہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ قانون سازی ہو ہی نہ, پارلیمنٹ کا نظام جو ہے وہ آگے چلے ہی نہ. اب مجھے آپ یہ بتائیں, اس میں سے بہت سارے ایسے بلز ہیں, آپ یہ EVM اور اس کا یہ 1.5 سال سے تو یہ بھی چل رہا تھا, لیکن اس کے علاوہ بڑے اچھے سن لیں, اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بلز ہیں جو پارلیمان سے پاس ہوئے. اب اینٹی ریپ کا بل ہے, مسلم لاز کا جو بل ہے یہ پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا, یہاں آپ کا گوادر پورٹ اتھارٹی کا بل پاس ہو گیا, میری ٹائم سیکیورٹی کا بل پاس ہو گیا, یہ پارلیمنٹ سے پاس ہوئے. لیکن سینٹ کے اندر انہوں نے ان بلز کو پاس ہی نہیں ہونے دیا, یعنی 90 دن سے زائد وہاں پہ پڑا رہا. اب جب پڑے رہے تو بلز لیپس ہو گئے, تو ان کو پھر الٹیمیٹلی آپ کو جوائنٹ سیشن کا حصہ بنانا پڑا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے اپوزیشن کا, ان کا ایک رویہ ہے. جہاں تک بات رہ گئی EVM کی, دیکھیں EVM کا کیا فائدہ ہے. EVM دنیا کے 20 سے زائد ممالک میں استعمال ہو رہی ہے. US جس کی آپ بار بار سن لینا, US 190 میں نہیں ہو رہی ہے, چلیں ٹھیک ہے, ارتھمیٹک کی پریزنٹیشن دیکھیں, آپ کر لیں بات اس پہ. جہاں US کے اندر مجھے آپ یہ بتائیں, ابھی ٹرمپ نے کتنا شور مچایا, لیکن ہوا EVM سے آپ کے 15 لاکھ ووٹ ریجیکٹ ہوئے آپ کے 2018 کے الیکشن کے اندر. ریجیکٹڈ ووٹ آپ کی جیت کے اندر جہاں کم مارجن ہوتا ہے بڑا فرق ڈالتے ہیں, اس سے ایک ووٹ ریجیکٹ آپ کا نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ اسٹینڈ الون مشین ہے, اس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان میں 18 کروڑ موبائل فون سمز ہیں, 12 کروڑ 4G یوزرز ہیں,
آن لائن بینکنگ ہو چکی ہے, ای کامرس کا زمانہ آ گیا ہے, دیکھیں آپ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو چکی ہے, لیکن یہ کو شاید ای ایم پہ بھی اعتراض نہ, ان کو اعتراض یہ ہے موبائل فون جرمنی میں نہیں آئے ہیں, M75 کا بائی الیکشن ہوتا ہے, تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوتی ہے, بندے غائب ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کے زیر انتظام ہوتا ہے بھائی جان. الیکشن کمیشن اتنے بڑے بڑے رپورٹس دیتا ہے, الیکشن کمیشن جو رپورٹس دیتا ہے وہ دینے دے اس کو, جو بنیادی چیز ہے. ایک منٹ سن لیں, جو رپورٹس دے رہا ہے وہ دینے دیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ 2013 کا الیکشن ہوا, 2013 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون نے بھی کہا ہمارے ساتھ سندھ میں دھاندلی ہو گئی, آصف علی زرداری نے کہا آر او الیکشن ہو گئے, سب ہو گئے. لیکن مجھے آپ پھر بتائیں, دھاندلی کا شور تو وہ ہر الیکشن کے بعد ڈال دیتے ہیں, کوئی لائیں نا وہ کہتے ہیں آپ بھی یہ دھاندلی کے لیے کر رہے ہیں. نہیں, ہم دھاندلی کے لیے نہیں کر رہے. دیکھیں جو ٹھپا مافیا ہو, جنہوں نے ساری زندگی دھاندلی کی, ان کو ہر جگہ دھاندلی نظر آتی ہے. کے ساتھ کوئی بٹن مافیا رکھ دے گا, نہیں بٹن مافیا کیسے ہو جائے گا؟ نہیں, وہ نام ہی ڈالنا ہے نا, وہ کہیں گے آپ کے, ان کا تو آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ یہ دھاندلی کے لیے لا رہے ہیں. دھاندلی کے ذریعے, یہ تو ایک ان کا الزام ہے نا. نہیں الزام نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اٹس بین وائڈلی ریجیکٹڈ, الیکشن کمیشن ہیز ریزرویشن. نہیں, الیکشن کمیشن کا, الیکشن کمیشن کی جو مرضی, دیکھیں الیکشن کمیشن کی جو ریزرویشن ہیں جس طرح آپ نے بات کی, وہ ان کی ٹیکنیکل کمیٹی ہے, وہ ویلیویٹ کر لے, اس کو دور کر دیں گے. پر ہو گیا. زبیر صاحب کے پاس ہوگا ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. زبیر صاحب آپ نے جی فرمودات سن لی ہے. میں دو چیزوں پر بات کرنا. ایک تو انہوں نے کہا نا پتہ نہیں انٹرنیشنل اپلیکیشنز کے سلسلے میں کہہ رہے, تو مجھے یاد آ گیا کہ توشہ خانہ میں شاہ محمود کے لیے انٹرنیشنل اپلیکیشنز ڈیفرنٹ ہیں, عمران خان کے لیے انٹرنیشنل اپلیکیشن ڈیفرنٹ ہے. عمران خان نے چونکہ چھپانی تھی چیزیں, وہ پتہ نہیں کہاں کر دی ہیں سارے تحفے جو ملے تھے, تو انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل اپلیکیشنز ہیں, میں نہیں بتا سکتا. اور میرے سے یہ نہ پوچھے, حالانکہ ہم تو یہ پوچھ بھی نہیں رہے کہ وہ 3 لاکھ کی گھڑی بکی ہے یا 7 لاکھ ڈالر کی بکی ہے. ہم تو اتنے لاکھ ڈالر کی بھی گھڑی ہوتی ہے بھائی, ہمیں اندازہ کوئی بھی نہیں جب تک بتائے گا نہیں کوئی. میاں صاحب تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا, شاہ محمود نے کہا انٹرنیشنل اپلیکیشن کوئی نہیں ہے, اینڈ آئی ول ڈکلیئر. انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. دوسری بات ہے, یہ ان کی خوشی کی ایک وجہ بڑی ہے, کیونکہ آج آپ پروگرام کر رہے ہیں ای وی ایم پر, اور کیا ہوا پارلیمنٹ میں, اور قانون سازی اینڈ سو, تو یہ بہت خوش ہے, کیونکہ ان کو وہ اس طرح سے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے روز, جو مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے, کہ جی چینی کتنے کی ہوگی, آٹا کتنے کا ہو گیا, اس میں کس نے اسکیم میں حصہ لیا تھا, کتنی کرپشن ہوئی تھی, آج یہ اس سے بچے ہوئے, صرف اس لیے خوش ہے. کل واپس وہیں آ جائیں گے, کیونکہ پاکستان کے مسائل بڑھتے ہی جائیں گے, اور کل ایک بہت بڑا ایک اور کوئی اسکینڈل آ جائے گا. سر یہ اگلا الیکشن, بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں اگلا الیکشن میں آپ یہ ٹیپ یہ اس طرح سے نہیں میں کہہ رہا جو اسد عمر کہتے ہیں نا, وہ رکھنا, لیکن اس پر عمل نہیں کیا انہوں نے, میں گھر چلا جاؤں گا. یہ آپ, میں ود آل آنیسٹی کہہ رہا ہوں, میں بھی ان کی نیت صاف ہو, وہ پروکیورمنٹ کا سلسلہ انشور کرنا انٹیگریٹی آف دا ووٹرز اینڈ اسپیشلی فار دا اوورسیز پاکستانیز. آئی ڈونٹ تھنک سو پاکستان میں, اس میں میں پی ٹی آئی کو نہیں کہہ رہا, کہ ہمارے پاس اس وقت کیپیسٹی ہے on that large scale to ensure the integrity of the vote. یعنی کہ اوور آل اگر آپ اس کے ساتھ چلے جائیں. نہیں بٹ آپ جب سپریم کورٹ کے, ظاہری بات ہے آپ قانون لے کے جائیں گے چیلنج کرنے, ڈو یو تھنک کہ کورٹ جب جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے, جوائنٹ سیٹنگ ہے پارلیمنٹ کی, میجورٹی سے حکومت ترمیم کرائی ہے, میرا خیال ہے کورٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہوگا کہ جس نے انشور کرنی انٹیگریٹی, دیکھیں نا پی ٹی آئی تو چلے جائے گا, حکومت چھوڑ کے کیئر ٹیکرز آ جائیں گے اینڈ سو آن, تو پی ٹی آئی کی تو رسپانسبلٹی ختم ہو جائے گی نا. انہوں نے قانون سازی کر دی, آر ٹی ایس کے لیے کوئی بھی نہیں اونرشپ لے رہا نا. آر ٹی ایس جب بیٹھ گیا تو اس میں کون رسپانسبل ہونا چاہیے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے ٹو انشور ایوری سنگل ووٹ از کاؤنٹڈ اینڈ کاؤنٹڈ کریکٹلی. زبیر صاحب آپ یہ بات ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ حکومت تگڑی ہے, اور جو آپ لوگ خوش ہو رہے تھے کہ وہ صفحہ ادھر ادھر ہو گیا, کتاب بدل گئی, کچھ بھی نہیں ہے, دیکھیں تگڑے کھڑے ہوئے. یہ پتہ نہیں, میں تو بکھرے ہوئے صفحے دیکھ رہا ہوں. نہیں یہ نہیں, وہ ایک اور صفحہ ہے, وہ ایک اور صفحہ ہے, اس کے بارے میں آپ کو بھی پتا ہے, تو پتا ان کو پتا ہوگا, ہاں ان کو پتا ہوگا. صفحہ ویسے انہوں نے بڑے مشکل سے اس کو جوڑتے رہے. یہ جو پچھلے ہفتے ہونا تھا نا, کس طرح جوڑا ہے, پچھلے ہفتے جو سیشن ہونا تھا نا, تو وہ کیوں ڈیلے ہوا تھا, وہ جڑ نہیں رہا تھا پیج. اب جڑ گیا, جی اب جڑ گیا. اچھا اب جڑ, یعنی کہ فاروق صاحب وہ بھی بڑا مشکل سے ہوا ہے. زبیر صاحب نے بتایا جڑ گیا, ٹیمپریری ہے وہ بھی. یار آپ تو خوش ہو نا. دیکھیں ان کا کیا مسئلہ ہے, صفحہ ہمارا ہے, ان کا کیا مسئلہ ہے. اچھا کوشش کر رہے دیکھیں, اگر یہ معصوم ہوتے نا تو ان کا سوال یہ ہوتا ہے کون سے صفحے کی بات ہو رہی ہے. صفحہ ہمارا ہے, ناز ملک صاحبہ آپ خائف ہوں ان سے, صفحہ ان کے موجود ہے.
نہیں دیکھیں ان کو اس وقت یہ کہہ مار رہے ہیں، میرے بھائی ہیں، لیکن ان کو اس وقت پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، ایک ہائی کورٹ میں نوکری، ایک پی این کی نوکری کی ایڈورٹیزمنٹ آئی جس پہ 1.5 ملین لوگوں نے اپلائی کیا، جس میں سے ایم فل ڈگری ہولڈر نے بھی اپلائی کیا پی این کی نوکری کے لیے۔ اس وقت 24% لوگ جو ہے وہ بے روزگار ملک میں گھوم رہے ہیں، غربت 25 سے 40% پہ چلی جا چکی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ ای وی ایم ٹیکنالوجی لائیں گے اور لوگوں نے دے دنادن ان کو ووٹ دینا ہے، اور ان کے ساتھ بڑی دھاندلی ہوئی تھی اور اب یہ زیادہ ووٹ لیں گے۔ زناٹے دار تھپڑ پڑا اب ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو 175 178 تک ڈالر لے کے یہ گئے ہیں، یہ جو پیٹرول کی قیمت، بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت، دواؤں کی قیمت، آٹے کی، گھی کی، چینی کی قیمتوں میں اضافہ کیا، بجلی کے بل لوگ نہیں دے پا رہے، لوگوں کا جینا محال ہو گیا، 2 وقت کی روٹی والا 1 وقت کی روٹی بھی مشکل سے کھا پا رہا ہے، اور ان کو لگ رہا ہے کہ ای وی ایم ٹیکنالوجی لائیں گے اور اگلی دفعہ پھر یہ حکومت میں آ جائیں گے۔ تو اس وقت ان کے لیے ہنسی کا نہیں، ان کے لیے افسوس کا مقام ہے، ان کو سوچنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے۔ یہ جو ان کے اتحادی غائب ہو گئے تھے نا، وہ اسی لیے غائب ہوئے تھے کیونکہ ان کے اتحادیوں کو پتا ہے کہ جو عوام میں ووٹ لینے جائے گا وہ عوام کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ لیکن میری معزز بہن آپ کو میں بتاؤں کہ وہ بار بار جو آپ انہیں تانے دے رہے تھے، زبیر صاحب دے رے تھے کہ بھائی ان کا کام ختم ہو گیا، وہ کام ختم نہیں ہوا، یہ تو ان کو لگ رہا ہے، یہ ان کو لگ رہا ہے نا، آج لگ رہا ہے۔ صاحب سر آج ووٹنگ میں دیکھیں نا ان کے اتحادی صاحب کو جو آپ کو پتا ہے کہ نیب کا جو قانون آیا تھا، عامر لیاقت نے بتا دیا نا، اب اس میں کیا شک ہے؟ اب 228 میں سے کتنے ہیں جو لائے گئے ہیں؟ 221 میں سے کتنے ہیں جو لائے گئے ہیں زبردستی؟ جو عامر لیاقت فاروق صاحب کہتے ہیں میں نے خود بلایا ہے انہیں ساروں کو، یہ لے آتے ہیں ہماری جو ٹکٹ پہ جیتے ہوئے ہیں، جو ہمارے اتحادی ہیں وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے اپنے بندے کہاں تھے؟ فیکٹری بنایا، پہلے انہوں نے پارلیمنٹ کو آرڈیننس فیکٹری بنایا، اب یہ پارلیمنٹ کو ایک ربر سٹیمپ بنا رہے ہیں، ان کے اپنے لوگ موجود ہیں۔ بٹ ٹھیک ہو گیا جی، حکومت مضبوط ہے جی، قانون پاس ہو گیا ہے، اپوزیشن کہتی ہے چیلنج کریں گے، وقت بتائے گا کیا ہوتا ہے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔